अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। आज हमारा नया बाब नया नया नई किताब शुरू हो रही है। किताबुल हैद, हैद का बयान। गुस्ल के बाद इस किताब को लाने का जो वजह है वो ये है ताकि उन नापाकियों को जिक्र किया जाए कि जिनके ज़रिए गुस्ल में हम पाकीज़गी को हासिल करते हैं। तो इसका आगाज़ इमाम बुखारी ने अल्लाह ताला के इस फरमान से किया है, वयसअलूनका अनिल महीद। ये आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल हुवा अज़ा, तो आप कह दीजिए कि वो एक गंदगी है। और अज़ा के अंदर तकलीफ़ के माने भी आ जाते हैं। फ़अतज़िलुन्निसाअ फ़िल महीद, लिहाज़ा हालत हैज़ में औरतों से दूर रहो, अलग रहो। दूर रहो से ये मुराद नहीं है कि उनको वक़्त ना दो या उनके साथ बैठो ना या उनके साथ लेटो ना, बल्कि दूर रहना असल में किनाया है कि मियाँ-बीवी का जो ख़ास ताल्लुक़ है, वो कायम नहीं होना चाहिए। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्हुरना, और उस वक़्त तक करीब ना जाओ, ये भी ताल्लुक़ कायम करने की तरफ इशारा है, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएँ। फ़इज़ा तطهरन, जब वो पाक हो जाएँ, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। तो ये पता चलता है कि ये पास जाना या दूर होने का जो ताल्लुक़ था, ये ख़ास अज़दवाजी ताल्लुक़ के हवाले से था। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। तो ज़िक्र तो हो रहा है जिस्मानी पाकीज़गी का लेकिन अल्लाह ने उस जिस्मानी पाकीज़गी में भी पहले तौबा करने वालों का ज़िक्र करके जो दिल की पाकीज़गी है, उसको उसकी अहमियत को बयान किया है कि ऐसा ना हो कि तुम अपने जिस्मों को तो खूब पाक रखो, कि गुस्ल करो, मगर तुम अल्लाह से तौबा करने से महरूम रहो। तो इसलिए बताया कि पहले जो है वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। तो अपने गुनाहों पर, अपनी ख़ताओं पर अल्लाह के सामने झुक जाना, और फिर उसके साथ-साथ ये भी नहीं कि सूफ़ियों की तरह तुम अपने ज़ाहिर का ख़याल ना करो। ठीक है? फिर अगली जो बात है वो जिस्मानी पाकीज़गी की है, चाहे वो गुस्ल है, चाहे वो खुशबू का इस्तेमाल है, वुदू है, तमाम बातें इसमें मुख्तलिफ दर्जों में के एतबार से आ जाएंगी। मुतताहिरीन। तो इसके बाद जो पहला बाब है वो ये है, कैफ़ कान बदउल हैदी, हैज़ का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ था। तो ये एक बुनियादी सवाल है जो ज़हन के अंदर आता है कि हैज़ का जो आगाज़ है ये कैसे हुआ। हम्म, तो इस हवाले से इमाम बुखारी जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान लेकर के आए हैं, वक़ौलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ा शैउन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम। हैज़ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की बेटियों के लिए मुकर्रर फरमा दी है। तो ये जो अभी मेडिकली जो लोग स्टडी करते हैं इस सारे सर्कल को, तो वो जानते हैं कि हैज़ कितनी अहमियत रखता है,
جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کس طریقے سے یہ پورا ایک میکنزم جو ہے اس کو وجود دیا ہے، اور کس طریقے سے یہ عمل جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ان سے ضرور، جو فیمیل ڈاکٹرز ہیں، بچیاں، ان سے ضرور اس چیز کو سیکھیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے یہ عمل، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں گی، اللہ رب العزت کا باریک اور دقیق نظام سمجھ میں آئے گا کہ رب تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ایک انسان کو یہ دنیا میں آنے کا انتظام کرتا ہے، اور یہ جو تکلیف عورت اٹھاتی ہے، اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نہ صرف اس کے لیے اجر لکھا ہے اگر وہ صبر کرے گی، بلکہ مرد کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تکلیف کے اندر عورت کی وہ زیادہ کیئر کرے۔ اس لیے جو یہ حدیثیں ہیں نا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے توڑ بیٹھو گے اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کا تعلق کوئی عیب سے نہیں ہے کہ یہ عورت جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، اس کو لبرل لوگ، اسلام مخالف لوگ غلط سمجھتے ہیں، اور اس جو ہے نا اس کو صحیح سمجھنے کی بجائے اس کے میننگ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی عورتوں کے خلاف بات کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل میں انسان کے دنیا میں آنے کے لیے ایک عورت کے اندر جو میکنزم اللہ تعالیٰ نے جو ریکوائرڈ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کمال طریقے سے رکھا ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ پھر عورت اس تکلیف سے گزرتی ہے، اور جب گزرتی ہے تو پھر اسے مرد کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خیال کرے، ہے نا، وہ سختی نہ کرے، وہ سخت فیصلے نہ کرے، اسپیشلی جو یہ ایام ہوتے ہیں ان کے اندر عورتوں کے جو جو مزاج ہوتے ہیں وہ تلخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی تکلیف میں ہے جو ایک واقعتاً ایک جو ہے ایک اذیت ہے، ایک مصیبت ہے، اور اگرچہ کہ وہ آگے چل کر رحمت بنتی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے پھر اولاد کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جن عورتوں کو حیض نہیں آتا وہاں پر پھر اولاد بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا؟ کیونکہ ڈفرینٹ آرا پائی جاتی تھی پہلے کے لوگوں میں بھی اور بعد کے لوگوں میں بھی۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، تو ان کے اندر بھی مختلف آرا تھی، اور پھر بعض صحابہ نے بھی جو ہے وہ اسرائیلیات سے یہودیوں کی جو باتیں ہیں ان کو نقل کیا یا ان سے کچھ جو ہے وہ چیزوں کو لیا، تو اس لیے امام بخاری اس حوالے سے ایک کلیئر کٹ موقف لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی ابتدا گویا آدم علیہ السلام کی کہ ہاں بیٹیوں کے پائے جانے سے ہو گئی تھی۔ وقال بعضهم، بعض حضرات فرماتے ہیں كان اول ما ارسل الحیض على بنی اسرائیل، تو کہ جو حیض جو سب سے پہلے بھیجا گیا وہ بنی اسرائیل پر بھیجا گیا۔ تو امام بخاری اب ترجیح دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ اسے خاص نہیں کرتی کہ یہ بنی اسرائیل سے اس کا آغاز ہوا، بلکہ اس میں بنی اسرائیل
اور ان سے جو پہلے گزری قومیں ہیں ان کی تمام سب کی عورتیں اس میں شامل ہیں، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے۔ امام بخاری نے اسی کو راجح قرار دیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ بعض صحابہ سے بھی مروی ہیں چیزیں، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ اہل کتاب سے صحابہ میں بعض چیزیں جو ہیں وہ آئی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے عورتوں سے اس کا آغاز ہوا ہے، بلکہ اس کا آغاز انسانیت کے ابتدا سے ہوا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ان کا بھی رد ہے جو ڈارونزم کی تھیوری کے قائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان پہلے کچھ اور تھا، بندر تھا، بن مانس تھا، گوریلا تھا، اور اس طرح ہوتے ہوتے پھر انسان بن گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تصورات ہیں یہ بھی الہادی ہیں، کفریہ ہیں، ان کو بھی اسلام قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا فرمایا اور انہیں، وہ دونوں انسان تھے، اللہ نے انہیں انسان قرار دیا، اور پھر اللہ نے ان دونوں کو اس زمین پر بھیجا اور ان کی نسل پیدا فرمائی اور انہیں جاری فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تصور ہے انسان پہلے کچھ اور تھا، پھر بعد میں وہ ترقی کرتے کرتے اس کیفیت تک پہنچا، یہ باطل تصور ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ضرور ایسی ہوئی ہیں جو پہلے تھیں اور بعد میں نہیں ہوئی، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے عاد اور سمود کو بڑا طاقتور بنایا، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا ہم نے ایسے انسانوں کو بعد میں پیدا نہیں کیا، انہوں نے تکبر کیا اور کہا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہوگا۔ ایسے حدیث میں حضرت آدم کی جو لمبائی کا ذکر ہے، آدم اور حوا کی، وہ آج کے انسانوں سے بہت کہیں گنا زیادہ ہے، اور جنت میں بھی جب یہ انسان جائیں گے تو ان کی لمبائی حضرت آدم والی لمبائی ہوگی۔ تو اب انسانوں میں وہ چیز نہیں ہے، قد اس ان کا کم ہوا ہے۔ ایسے جو عمریں تھیں وہ پہلے بہت لمبی تھیں، ٹھیک ہے؟ اب عمر جو ہے، عمریں نبی علیہ السلام کی امت میں آپ نے فرمایا جو اوسط عمر ہے وہ 60 سال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تصورات ہیں یہ غلط ہے کہ انسان کسی اور مخلوق سے شفٹ ہوا ہے۔ البتہ انسان کی اپنی جو چیزیں ہیں اس میں چینجنگ کا آنا یہ درست ہے۔ اچھا، تو ابھی اگلا باب ہے باب الامر بالنفساء اذا نفسنا، جب حائضہ کو حیض آ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ اس حوالے سے مختلف جو ہیں وہ جو ہے اس حوالے سے مختلف جو ہے احکامات ہیں۔ یہاں کچھ چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیں کہ نفسا یعنی جو ہے اس کو حائزہ کہا گیا ہے۔ تو حیض و نفاس جو ہے یہ اگرچہ کہ نفاس کا خون الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو کہ ولادت کے بعد عورت کے جسم سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ خون ہے، مگر بسا اوقات حیض کو بھی نفاس کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء کہتے ہیں اس لیے اس باب کے اندر ہم نے جو ترجمہ کیا وہ حائزہ کا ذکر کیا، اور یہ جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ہم سب مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم سب مدینہ منورہ سے
حج کے ارادے سے نکلے اور جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ تو حضتو لفظ یوز کیا، حضتو، ٹھیک ہے، مجھے حیض آ گیا۔ فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جبکہ میں رو رہی تھی۔ فقال ما لکی، تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا تمہیں؟ انفستی، کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ قلت نعم، تو میں نے، عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا ان هذا امر كتبه اللہ علی بنات آدم، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ فقض ما یقضی الحاج، تو تم وہ سارے کام کرو جو حاجی کرے گا، غیر اللہ تطوفی بالبیت، ہاں البتہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرو گی۔ قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بالبقر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی دی۔ یہاں سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ حیض والی عورت جو ہے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ طواف جو ہے وہ جو ہے اس کی مانند ہے، طواف جو ہے وہ نماز کی مانند ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا طواف جو ہے وہ نماز کی مانند ہے۔ ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ ہمارا عموماً حدیثیں پڑھتے ہوئے نا ہم ان چیزوں کے اوپر اگنور کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور وہ رو کیوں رہی تھی؟ کہ بھئی میں حج کرنے آئی ہوں اور یہ اب کیا مسئلہ شروع ہو گیا، تو اس پر وہ پریشان ہو کر رونے لگ گئی۔ تو عورتوں کا رونا کوئی، یعنی آج کل کے دور میں سمجھا جاتا ہے عورتیں بڑی نازک ہو گئی ہیں، عورتیں بڑی جو ہے نا نخریلو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا جو ہے نا وہ آپ دیکھیں جتنا آج کل یہ ریلز کے اندر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ اس کے اندر الٹ پلٹ چل رہا ہے، مرد کو تو یعنی بے عزتی کرنے والا، کروانے والا، کرنے والا تو ویسے ریئلٹی میں کچھ جگہوں پر ہوتا ہے، اور جو ریلز کی دنیا ہے، یعنی دو دنیایں ہیں نا، ایک جگہ جہاں مرد کی بے عزتی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، اس کو بڑا خوبصورت دکھایا جا رہا ہے، عورتیں جو ہے نا سر میں ڈنڈے مار رہی ہیں، کہیں جوتے مار رہی ہیں، کہیں برتن مار رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بے عزتی کر رہی ہیں، کہیں شک کر رہی ہیں، کہیں پکڑ رہی ہیں، مرد بے وفا ہے، مطلب بہت زیادہ گند جو یہ دکھایا جا رہا ہے، جس میں مردانگی کا تصور ہی جو ایک مسلمان کی عزت اور تکریم کا تصور ہے اس کا ہی بیڑا غرق کر دیا گیا۔ وہیں پر دوسری سائڈ پہ ایک تصور یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی عورتوں کا رونا، عورتوں کا جو جذباتی ہونا، یہ تو آج کے دور میں ہم نے مردوں نے جی عورتوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں تو ہم کچھ بھی ایسے نہیں کرتے تھے، مطلب خصوصاً پرانی جو ہماری مائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، اس قسم کی باتیں بہوؤں کو سنا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم تو کبھی نہیں روتے تھے، ہم تو کبھی نہیں ہماری کوئی سنتا تھا، ٹھیک ہے، ہم چپ کر کے اپنے بس کام کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو ظلم سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کو ظلم کہیں، اس کو نارمل نہ سمجھیں۔ یہ رونا عورت کا یہ نارمل ہے، ایموشنل، زیادہ ایموشنل ہونا نارمل ہے، غصے میں آ جانا جو ہے وہ بڑبڑ کرنے لگ جانا، یا کوئی بھی مختلف جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ نارمل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی ایسا ہے، اس لیے اس کے اندر محبت بھی زیادہ ہے، احساسات بھی زیادہ ہیں، فیلنگز بھی زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کا کوئی وقار نہیں ہے اور مرد کو جو ہے نا وہ عورت کی ہر بات کو ماننا ہے، ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ مرد جو ہے یہ سمجھے کہ عورت کو تو بس جو ہے ایموشنل لیس ہونا چاہیے، نہیں اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہونے چاہیے، ایسے مشین کی طرح ہو، جو کہوں وہ کر لے، ٹھیک ہے، جو گھر کی ڈیمانڈ ہو وہ پوری کر دے، جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی نیڈز ہوں ان کے اوپر وہ پوری کرتی پھرے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے،
عورتیں ہمیشہ سے ایسی ہی ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی ایسی کی ہے تاکہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہو نہ۔ آپ دیکھ لیں کہ ابا کو اگر مطلب پیمپر بدلنے پڑ جائے، میں بھی باپ ہوں، شاید میں نے بھی کبھی بدلے ہوں گے، لیکن حقیقت ہے کہ ماں کی بڑی عظمت ہے کہ ماں اکتاتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مطلب ہے کہ جسم کو، ناپاکی کو اس سے دور کرتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے۔ وہ کتنا تنگ کرتا ہے بچے، آج میں اپنی بہن کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہمارا کو، وہ بیچاری رات، مطلب پوری رات بچے اس کے جو ہے نا وہ اس کو ایک ایک کو اٹھا رہی ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک سو رہا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں نے تو الگ، مطلب پوری پوری راتیں ہی عورتوں کی بیچاری جو ہے نا وہ اذیت میں گزر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو صبح اٹھ کے میں کہتا ہوں یار تمہاری ہمت ہے یار، سنبھال لیتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھائی جب ان کو اتنی قربانی دینے والا ان کے اندر وہ رکھا ہے نا، رحم کا جذبہ، اور بچوں کے لیے وہ اتنا قربان کرتی ہے، تو پھر اس کا ایموشنز میں آدمی کی طرح ریئیکٹ وہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کا یہ سمجھنا کہ یہ اپنے جذبات کو مار لے، ٹھیک ہے نا، یہ کمزور نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، تم دیندار ہو کے تم ایسے جذباتی ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے نا، تم ایسی باتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ تو یہ جتنی بھی فلسفے ہیں نا مردوں کے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ آپ نے یہ نہیں کہا آ کر کے۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر کوئی جذبات میں ہو تو اس کے جذبات کو آپ سٹاپ نہ لگائیں، اس کو یہ نہ کہ یار تم کیوں رو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، مت رو۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا مت رو، آپ نے یہ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے، اور بلکہ خود ہی اندازہ لگا لیا امی تمہیں حیض آیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے ریزن بتا دی کہ بھئی ہاں یہ تو اللہ نے لکھا ہے، تو دیٹ از دا ریئلٹی، ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم فوراً پیمپرنگ شروع کر دیتے ہیں نا، بھی کوئی رو رہا ہے تو اس کو رونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، کوئی تکلیف کا اظہار کرنا ہے اسے کرنے نہیں دیتے، تو یہ غلط نتیجے نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اتنے مضبوط ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ایموشنز کو سن سکیں، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہاں پر مرد اور عورتیں سب کے سبھی اتنے ایگزاسٹ ہیں اور اس قدر اکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، تو انہوں نے اپنے پارٹنر کے تکلیف یا غم کو کیا دیکھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ سیف لوگوں کا پایا جانا، چاہے وہ تھراپسٹ کی شکل میں ہو، کونسلر کوچ کی شکل میں ہو، یا آپ کے دوستوں کی شکل میں ہو، دیندار لوگوں کی مجلسوں کی شکل میں ہو، جہاں جا کر آپ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے پارٹنر کے کو جو ہے وہ ایسا سٹاپ لگانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو جو بھی تکلیف ہے، اگر وہ تکلیف ریئل ہے تو آپ اس کو قبول کریں کہ ہاں جی یہ تو ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سلوشن اس کو بتا دیں بھی آپ کو آگے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے رو رہی ہے یا رو رہا ہے یا پریشان ہے، تو آپ اس کی غلط فہمی کو دور کر دیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث کو ہم کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔